बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा की मस्जिद पर नमाज के दौरान इसराइल का हमला, 50 जाँ बहक, जुमला हलाकतें 11,500 हो गई। इसराइली फौज ने शिफा हॉस्पिटल को एक बार फिर बनाया निशाना, हमास ने हथियार मिलने का दावा रद्द कर दिया। गाजा के कई मकामात पर घमासान की लड़ाई, 3 इसराइली फौजी मरे। अल-क़स्साम ने कहा 11 टैंकों को तबाह किया। जंग में इंसानी वक्फा दिया जाए, मदद के रास्ते खोले जाएं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। इसराइल ने करारदाद रद्द कर दी। मगरबी किनारे में 57 फलस्तीनी गिरफ्तार। यरूशलेम में झड़पें। 50 होस्टेजेस के बदले 3 दिन की जंग बंदी, हमास और इसराइल के दरमियान समझौते की कयासाराइयां। गाजा में भूख और बीमारियों की वबा फैलेगी, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार। मिडल ईस्ट दौरे के बाद आला ओहदेदार की ब्रीफिंग। बाइडेन और जी के बीच 4 घंटों की टेलीफोन पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चाइनीज सदर को डिक्टेटर समझते हैं। मध्य प्रदेश में तमाम 230 असेंबली सीटों, छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल, जुमे को वोट डाले जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के एक मरकजी इलाके सबरा में इसराइल ने एक मस्जिद पर हमला किया, जिसमें कम से कम 50 लोग जाँ बहक हो गए, जबकि कई दूसरे जख्मी हुए। बताया गया कि यह हमला नमाज के दौरान किया गया, जब मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। खान यूनिस में एक कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया गया। इस हमले में एक बच्चा जाँ बहक हुआ। अब तक इसराइली हमलों में गाजा में 11,500 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 4,710 बच्चे और 3,160 औरतें शामिल है। 7 अक्टूबर के बाद से 32,000 फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा कई इमारतें तबाह हो गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया है। इसराइली फौज ने गाजा की शिफा हॉस्पिटल पर एक बार फिर हमला किया। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लड़ाई में वक्फा देने के लिए करारदाद मंजूर की है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली फौज ने शिफा हॉस्पिटल में बुलडोजर्स उतार दिए और कई हिस्सों को गिरा दिया। इसराइली फौज ने कहा कि उसके सिपाही शिफा हॉस्पिटल के अंदर और अतराफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं। गाजा में इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन चीफ ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा कि हम ऑपरेशन करते रहेंगे। चारशंबे की सुबह इसराइली फौज शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुस पड़ी थी और दावा किया था कि वहां पर हथियार पाए गए हैं। दूसरी तरफ हमास ने इस दावे को रद्द कर दिया है और कहा है कि ये झूठ है और घटिया प्रोपेगेंडा है। इसराइल जंग शुरू होने के बाद मुसलसल हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है और उसका कहना है कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर अंडरग्राउंड सुरंगों का जाल फैला हुआ है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो इसराइल के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कराए। इसराइल के हमलों के दौरान किसी को भी शिफा हॉस्पिटल से बाहर निकल नहीं दिया जा रहा है और बाहर निकलते ही गोलियों की बौछार की जा रही है। हमास ने इसराइल के इन दावों को रद्द कर दिया है कि इसराइली धावों के दौरान शिफा हॉस्पिटल में हथियार मिले हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि गाजा में कई जगह घमासान की लड़ाई हो रही है। यह भी कहा गया कि इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हो रहा है। हमास की फ़ौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि लड़ाई के तमाम महाज़ों पर 11 इसराइली गाड़ियों को तबाह किया गया और कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक या ज़ख्मी किया गया। इसराइल ने कन्फर्म किया है कि उसके 3 और सिपाही हलाक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक ज़मीनी लड़ाई में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 51 हो गई है। शिफा हॉस्पिटल जाने वाले रास्तों पर ख़तरनाक लड़ाई हो रही है। इसराइल ने गाज़ा के अल अहली अरब हॉस्पिटल को एक बार फिर निशाना बनाया।
غزہ جنگ کے 41 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ غزہ میں اسرائیل نے پرچے گرائے اور شہریوں سے کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ویسٹرن سائڈ چلے جائیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے قرارداد کا مسودہ منظور کیا ہے جس میں جنگ میں انسانی وقفہ دینے اور مدد کے راستے کھولنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ کے بارے میں کوئی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یو این جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی۔ مالٹا نے یہ قرارداد تیار کی ہے جس میں تمام ہوسٹیجز کو رہا کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے اور فریقوں سے کہا گیا ہے کہ غزہ کے سویلینز کو بنیادی چیزوں سے محروم نہ رکھا جائے۔ 15 سیکیورٹی کونسل کے ارکان میں سے 12 نے قرارداد کی تائید میں ووٹ دیا۔ برطانیہ، امریکہ اور رشیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس سے پہلے رشیا کے نمائندے ویزلی نیبنزیا نے ایک ترمیم یا امینڈمنٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فوری لڑائی رکنی چاہیے۔ انہوں نے ترمیم پیش کی لیکن کونسل نے اسے رد کر دیا۔ صرف 5 ارکان نے رشیا کی امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 9 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور رشیا دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا ہے کہ وہ لڑائی روکنے کے قدم کے بارے میں کوششوں کو روک رہے ہیں۔ امریکہ ایسی کسی بھی زبان یا لہجے کی مخالفت کر رہا ہے جس میں سیز فائر کے لیے کہا جائے۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ ووٹنگ سے پہلے یو اے ای کی نمائندہ لانا نصیبہ نے وارننگ دی کہ سیکیورٹی کونسل ایسا میسیج دے رہی ہے کہ فلسطینیوں کی تکلیفوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے اور وہ بے حس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کونسل سے کہا کہ وہ موجودہ حالات میں اہم رول ادا کرے۔ امریکی نمائندہ لنڈا تھامس نے رشیا اور چائنا پر تنقید کی اور کہا کہ وہ سیکیورٹی کونسل کو مفلوج بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کونسل کے بعض ارکان حماس کی مذمت کرنا نہیں چاہتے۔ امریکی نمائندہ نے کہا کہ حماس نے ہی یہ سب کچھ شروع کیا ہے۔ اسرائیل نے یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد رد کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ 2 ریاستی حل یا 2 اسٹیٹ سلیوشن اسرائیل فلسطین بحران کو حل کرنے کے لیے واحد راستہ ہے اور غزہ پر قبضہ کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ حماس کی قید میں موجود ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے جو کچھ ہو سکا کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب حماس اسرائیلی سپاہیوں کو اور شہریوں کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ قطر نے شفا ہاسپٹل پر حملے کے لیے اسرائیلی فوج کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے دوحہ میں ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ حملہ جنگی جرم ہے اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں کو اس معاملے کی چھان بین کرنی چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ آئی ڈی ایف نے حماس کے جلاوطن لیڈر کے گھر پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا ہے کہ تازہ لڑائی میں 22 سالہ کیپٹن شلومن بون نارتھ غازہ میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2 ریزرو سپاہی بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک غزہ کی زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ قدس یا یروشلم میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 6 اسرائیلی زخمی ہوئے جبکہ 3 حملہ آوروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ یروشلم کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر فائرنگ کی گئی۔ جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور مارے گئے۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلیوں پر 3 اینٹی ٹینک میزائلز فائر کیے گئے۔ نقصانات کے بارے میں فوری خبر نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لبنان سرحد کے قریب حزب اللہ کے فائٹرز اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حماس کی قید میں موجود ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں کچھ پروگریس ہوئی ہے۔ ان خبروں کے بیچ اسرائیل کی وار کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اہم وزیروں نے حصہ لیا۔ اس سمجھوتے میں سمجھا جا رہا ہے کہ قطر، ایجپٹ اور امریکہ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حماس اور دوسرے گروپس کے ساتھ اس سلسلے میں ایک ڈیل پر بات چیت ہو رہی ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسرائیل اس ڈیل میں دیر کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر مرجانا اسپورجک کے ساتھ جنیوا میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حماس اس ڈیل کے تحت 50 ہوسٹیجز کو رہا کرے گی اور اسرائیل اس کے بدلے 3 دن سیز فائر کرے گا، لیکن اس تعلق سے یقین سے کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے فائٹرز نے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران ان اسرائیلیوں کو پکڑ لیا۔ ان کی تعداد کم سے کم 240 ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہوسٹیجز کو چھڑانے کی خبروں کے بیچ اس رپورٹس کو نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ڈیل ہوگی۔ اسرائیل میں بنجامن نیتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جہاں پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار مسلسل حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، وہیں کئی گوشوں کی طرف سے وزیر اعظم پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے نیتن یاہو سے استعفیٰ مانگا ہے اور کہا ہے کہ جنگ کے دوران حکومت کام نہیں کر پا رہی ہے۔ انہوں نے جنگ سے نمٹنے کے انداز پر بھی تنقید کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں بھوک اور بیماریوں کی وبا پھیلنے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بات یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھوک کے مسائل بھی بڑھیں گے اور بیماریاں بھی پھیلیں گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے ادارے کے چیف وولکر ٹرک نے حال ہی میں مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا۔ وہ اسرائیل، ایجپٹ اور جارڈن گئے تھے۔ اپنے دورے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے جنیوا میں کہا کہ غزہ میں کھانے، پانی، فیول اور دواؤں کی قلت ہو گئی ہے۔ انہوں نے وارن دی کہ صفائی ستھرائی یا سینیٹیشن کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور ہیلتھ کیئر سروس ٹھپ ہو گئی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں پر یہودی آباد کاروں کے حملوں کے بارے میں بھی بتایا۔ سعودی عرب نے شفا ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اسے جواب دہ بنانا چاہیے۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی وجہ سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے میں دیر ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 57 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ قدس میں بھی بعض فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ مغربی کنارے کے رام اللہ، قلقیلیہ، جنین، بیت اللہ، نابلس، الخلیل یا ہبرون اور دوسرے مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل مغربی کنارے میں تناؤ ہے اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 150 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب کچھ اور خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر زی جن پنگ کے درمیان 4 گھنٹوں کی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے بعد بائیڈن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت اب تک کی سب سے تعمیری اور کارآمد رہی، لیکن بائیڈن نے کہا کہ وہ بات چیت میں پروگریس کے باوجود زی کو ایک ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پر، خاص طور پر پیسیفک کے علاقے میں چائنا کی سرگرمیوں کے بارے میں اور بعض تجارتی معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکی ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن سے جکارتا میں ملاقات کی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں میں ان کی دوسری ملاقات ہے۔ انہوں نے انڈیا امریکہ اسٹریٹجک تعلقات اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ ملاقات آسیان ڈیفنس منسٹرز میٹنگ کے موقع پر ہوئی۔ انڈیا پیسیفک کے علاقے میں 10 رکنی آسیان گروپ کے کافی مفادات یا انٹرسٹس ہیں۔ مدھیہ پردیش میں اسمبلی الیکشنز کے لیے تمام انتظامات پورے ہو گئے ہیں، جہاں جمعے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ میں بھی دوسرے اور آخری مرحلے کے تحت جمعے کو ووٹنگ ہوگی۔ مدھیہ پردیش میں تمام 230 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ چھتیس گڑھ میں 90 میں سے 70 حلقوں پر ووٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے مرحلے میں 20 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔ پہلے مرحلے میں زیادہ تر ان حلقوں میں ووٹنگ ہوئی جہاں پر نکسلائٹس کا کچھ اثر ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ان ریاستوں میں سخت مقابلہ ہے۔ چھتیس گڑھ میں کانگریس اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ دونوں پارٹیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے اور دونوں پارٹیوں کے ٹاپ لیڈرز نے کیمپین میں حصہ لیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ کی مسجد پر نماز کے دوران اسرائیل کا حملہ، 50 جاں بحق، جملہ ہلاکتیں 11,500 ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل کو ایک بار پھر بنایا نشانہ، حماس نے ہتھیار ملنے کا دعویٰ رد کر دیا۔
غازہ کے کئی مقامات پر گھمسان کی لڑائی، 3 اسرائیلی فوجی مرے، القسام نے کہا 11 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ جنگ میں انسانی وقفہ دیا جائے، مدد کے راستے کھولے جائیں، UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور۔ اسرائیل نے قرارداد رد کر دی، مغربی کنارے میں 57 فلسطینی گرفتار، یروشلم میں جھڑپیں۔ 50 ہوسٹیجز کے بدلے 3 دن کی جنگ بندی، حماس اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتے کی قیاس آرائیاں۔ غزہ میں بھوک اور بیماریوں کی وبا پھیلے گی، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا خبردار، مڈل ایسٹ دورے کے بعد اعلیٰ عہدیدار کی بریفنگ۔ بائیڈن اور زی کے بیچ 4 گھنٹوں کی ٹیلی فون پر بات چیت، امریکی صدر نے کہا تعلقات بہتر ہو رہے ہیں لیکن چائنیز صدر کو ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں تمام 230 اسمبلی سیٹوں، چھتیس گڑھ میں دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل، جمعے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔